Assalamu alaikum. This is Jahangir and you are watching Medical and Nursing Lectures. Dear learners, today we are going to discuss the brief nursing history. This presentation will address characteristics of nursing as a profession. कि नर्सिंग की एज अ प्रोफेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं. हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग ग्लोबल एंड पाकिस्तान, कि ग्लोबल तौर पर नर्सिंग की क्या हिस्ट्री है और पाकिस्तान में नर्सिंग की हिस्ट्री क्या है, कैसे नर्सिंग पाकिस्तान में स्टार्ट हुई और अभी पाकिस्तान में नर्सिंग के क्या हालात हैं. इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिस ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिस, कि कोड ऑफ एथिक्स नर्सिस के लिए क्या है. इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज कोड्स नर्सिस के लिए कौन से हैं. प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनियंस, दुनिया में बहुत सारे नर्सिंग के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसी तरह नर्सिंग की यूनियंस हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे. क्वालिटी एश्योरेंस एंड नर्सिंग स्टैंडर्ड्स, जब हम नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उस दौरान मेयारी नर्सिंग प्रैक्टिस कौन सी है, उसके बारे में हम बात करेंगे. Characteristics of nursing profession. Authority to control its own work. आपको अथॉरिटी होनी चाहिए, आपको इख्तियार होना चाहिए कि आप अपने वर्क को कंट्रोल करो. एक्सक्लूसिव यूनिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आपको अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए. एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग, नर्सिंग की फील्ड में जो भी बंदा आए उसकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए. स्पेशलाइज कम्पिटेंस, उसको उस पेशे का काबिल होना चाहिए. जो भी बंदा नर्सिंग फील्ड में आए, ही शुड बी कम्पिटेंट. कंट्रोल ओवर वर्क परफॉर्मेंस, जो भी वो काम करे, जो भी वो परफॉर्मेंस करे, उसको अपने वर्क के ऊपर, उसको अपने परफॉर्मेंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. सर्विसेज टू सोसाइटी, अपने खिदमत को, अपने काम को वो सोसाइटी के लिए एक खिदमत के तौर पर करे. सेल्फ रेगुलराइजेशन, अपने आप को रेगुलराइज करे, मुसलसल वो केयर दे, अपनी केयर के अंदर वो एक तसलसल लाए. लीगल रीइंफोर्समेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, प्रोफेशन की का जो स्टैंडर्ड है, उसका जो मेयार है, उसको और बेहतर करे, उसमें री एनफोर्समेंट लाए. एथिकल प्रैक्टिस, नर्सिस के पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो उसके रिलीजन के नहीं होते या उसके मिजाज के नहीं होते, तो नर्सिस ने एथिकल प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट्स के साथ आगे बढ़ना है, पेशेंट्स को डील करना है. इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, नर्सिस जितनी भी है उनके अंदर अपनी एक इंट्यूजन होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए काम करने का. एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस, नर्सिस वो काम करे जो पब्लिक को एक्सेप्टेबल हो. नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, अभी हम नर्सिंग की डिफिनीशन करेंगे कि प्रोफेशन के तौर पर नर्सिंग क्या है. Profession, a calling in which its members profess to have acquired special knowledge by training or experience, or both, so that they may guide, advise or save others in that special field. Profession जो है वो एक ऐसा चीज़ है जिसमें प्रोफेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो पढ़ते हैं, वो नॉलेज हासिल करते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए या एक्सपीरियंस के ज़रिए, या प्रोफेशन में ट्रेनिंग भी लोग हासिल करते हैं और नॉलेज भी एक्वायर करते हैं, नॉलेज भी हासिल करते हैं, और इसी तरह उनका तजुर्बा भी साथ साथ में होता है. तो फिर अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस की बदौलत ये लोगों को गाइड कर सकते हैं, ये लोगों को एडवाइस कर सकते हैं और बिलखुसूस नर्सिस लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं. फ्लोरेंस नाइटिंगेल के मुताबिक नर्सिंग जो है वो, इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है कि पेशेंट के एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करते हुए पेशेंट की हेल्थ को आप प्रमोट करते हो, पेशेंट की हेल्थ को आप रिकवर करते हो, उसको हम कहते हैं नर्सिंग. नर्सिंग इज़ एन आर्ट, आर्ट का मतलब है स्किल्स.
از دا آرٹ آف کیئرنگ سک اینڈ ویل انڈیویجول. نرسنگ جو ہے وہ ایک فن ہے, ایک ہنر ہے کہ آپ کس طرح سے بیمار لوگوں کی کیئر کرو گے اور جو ویل انڈیویجولز ہے ان کی ہیلتھ کو آپ کیسے مینٹین رکھو گے. اٹ ریفرز ٹو دا ڈائنامک اسکلز اینڈ میتھڈز ان اسسٹنگ سک اینڈ ویل انڈیویجول ان دیئر ریکوری اینڈ ان دا پروموشن اینڈ مینٹیننس آف ہیلتھ. یہ ایک ایسا ڈائنامک اسکلز ہے کہ جس میں آپ مختلف طریقے اپلائی کرتے ہو. جو سک لوگ ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہو, ان کی ہیلتھ کو آپ پروموٹ کرتے ہو, ان کو آپ مزید بیماریوں سے بچاتے ہو, اور جو ویل انڈیویجولز ہے ان کی آپ ہیلتھ پروموٹ کرتے ہو اور ان کی ہیلتھ کو آپ مینٹین رکھتے ہو. اٹ انوالوز دی کریٹیو اپلیکیشن آف نالج ان دا سروسز آف پیپل. اس میں آپ اپنی نالج کو اپلائی کرتے ہو. جو بھی نالج آپ نے اپنی فیلڈ میں سیکھا ہوا ہے تو وہ آپ لوگوں کے اوپر اپلائی کرتے ہو. اس طرح سے آپ لوگوں کو مزید بیماریوں سے بچاتے ہو اور ان کی ہیلتھ کو آپ پروموٹ کرتے ہو. نرسنگ از اے سائنس. سائنس مین کہ نالج ہے. اٹ از دا باڈی آف ایبسٹریکٹ نالج ارائیوڈ تھرو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ لاجیکل انالیسس. کہ آپ سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے آپ ریسرچ کرتے ہو اور آپ انالیسس کرتے ہو, اور اس کی بیس پہ آپ نالج حاصل کرتے ہو. مریضوں کو پوچھتے ہو, ان کے بارے میں آپ ریسرچ کرتے ہو, بیماریوں کی آپ ریسرچ کرتے ہو, اور اسی طرح آپ یہ انالیسس کرتے ہو کہ مختلف علاقوں میں کیا کیا امراض ہے اور اس کا جو ریشو ہے وہ کیا ہے. اسی طرح از دا بیسک از دا سائنٹیفک نالج اینڈ اسکلز ان اسسٹنگ انڈیویجول ٹو اچیو آپٹیمل ہیلتھ. نرسنگ ایز اے سائنٹیفک نالج بھی ہے اور اسکلز بھی ہے کہ جس سے آپ انڈیویجولز کی ہیلتھ کو آپ اور اوپر لے کے جاتے ہو اور اچھا کرتے ہو. اٹ از دا ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف ہیومن رسپانسز ٹو ایکچوئل اور پوٹینشیل پرابلمس. اس میں آپ جب آپ کے پاس کوئی سک بندہ آتا ہے تو آپ اس کی بیماری کی تشخیص کرتے ہو اور پھر اس ڈائگنوسس کی بیس پہ آپ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہو. Nurse definition comes from a Latin word to nourish or cherish. نرش کا مطلب ہے کسی کو کھلانا پلانا, اور چیریش کا مطلب ہے پرورش کرنا, ڈیولپ کرنا. One who cares for the sick, the injured and the physically, mentally and emotionally disabled. ایسا بندہ جو بیمار لوگوں کی, زخمی لوگوں کی, یا وہ لوگ جو مینٹلی, فزیکلی یا ایموشنلی ڈسیبل ہو, ان کی کیئر کرتا ہو, اس کو ہم نرس کہتے ہیں. One who advise and instruct individuals, families, groups and communities in the prevention, treatment of illness and diseases and in the promotion of health. ایسا بندہ جو ایڈوائز کرتا ہو, جو انسٹرکٹ کرتا ہو انڈیویجولس کو, فیملیز کو انسٹرکٹ کرتا ہو, گروپس اور کمیونٹیز کو انسٹرکٹ کرتا ہو اور ان کو ایڈوائز کرتا ہو ہیلتھ کی حوالے سے, اسی طرح ڈیزیز پریونشن کے حوالے سے, اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ان کو انسٹرکشن دیتا ہو, ان کو ایڈوائز دیتا ہو کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کو پروموٹ کیسا کرنا ہے اور بیماریوں سے بچنا کیسے ہے. An essential member of a health team who cares for individuals, families and communities in disease and illness. ہیلتھ ٹیم کا ایسا ممبر ہے نرس کہ وہ انڈیویجولز کی, فیملیز کی, کمیونٹیز کی کیئر کرتا ہے اور ان کی ہیلتھ کو پروموٹ کرتا ہے اور ان کو بیماریوں سے بچاتا ہے. ہسٹری آف ہیلتھ کیئر ان نرسنگ اینڈ اینشنٹ سویلائزیشن. اب ہم پڑھیں گے کہ ہیلتھ کیئر اور نرسنگ کی ہسٹری کیا ہے اینشنٹ سویلائزیشن میں, یعنی پرانے زمانے میں نرسنگ کی کیا ہسٹری تھی. اینشنٹ سویلائزیشن, دا فرسٹ نرس دا فرسٹ مدر. اس کا مطلب ہے کہ بچے کی ماں جو ہے وہ اس کی فرسٹ مدر ہے. ایولیوشن آف نرسنگ, نرسنگ کی ارتقاء کیسی ہوئی, نرسنگ شروع کیسے ہوا. is an instinctive response to the desire to keep healthy and care the sick. جس طرح ہمارے معاشرے میں, اس طرح پرانے زمانے میں بھی تھا کہ لوگوں کی ہیلتھ کو پروموٹ کیا جائے, ان کی ہیلتھ کو مینٹین کیا جائے, اور جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان کی کیئر کیا جائے. رسپانسبلٹی وہ آپ نے یہ سمجھتے تھے
کہ چلڈرنس کی نرچرنگ کی جائے، ان کی پرورش کی جائے، ان کی ڈیولپمنٹ کی جائے، اور جتنے بھی ایلڈرلی اور سک لوگ ہیں ان کی کیئر کی جائے۔ ایجوکیشن وہ لوگ تھرو ٹرائل اینڈ ایرر بیس پہ دیتے تھے۔ ٹرائل ایرر بیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ غلطیاں کرتے تھے اور اپنے غلطیوں سے سیکھتے تھے، اور پھر وہ غلطیاں جو کرتے تھے وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے تھے اور اسی کے مطابق وہ سیکھتے تھے۔ ریلیجیسلی تو وہ لوگ بیماریوں کو تو ایکسیپٹ کرتے تھے، بٹ سپرسٹیشنز تھی، یعنی توہم پرستی تھی۔ توہم پرستی کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کالی بلی دیکھی تو اس کو جو ہے کوئی کچھ ہو جاتا، تو اس کو یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ نے کالی بلی دیکھی تھی اس لیے آپ کو بیماری ہو گئی، یا بیماری کو وہ میجک کے طور پر لیتے تھے، یعنی کہ جو بھی بیمار بندہ ہے اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے اس لیے یہ بیمار پڑا ہے۔ اینشینٹ سوسائٹیز، پرانے زمانے میں جو سوسائٹی آتی ہے وہ کیسی تھی؟ نومیڈک تھی۔ نومیڈک کا مطلب ہے خانہ بدوش تھے، کوئی خاص سسٹم نہیں تھا، تو اس لیے جہاں پانی، جہاں غذا صحیح ملتا تھا لوگ وہیں چلے جاتے تھے۔ سولیڈیرٹی فار میوچول پروٹیکشن، ایک دوسرے کے پروٹیکشن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ یونٹ ہوتے تھے، متحد ہوتے تھے۔ بلیف ان دا پاور آف گاڈ، اللہ کی ذات کے اوپر ان کو یقین ہوتا تھا۔ بلیک اینڈ وائٹ میجک کے اوپر ان کا عقیدہ تھا۔ جادو کے اوپر مطلب یقین رکھتے تھے۔ انجینئس ٹیکنیکس آف ہیلتھ پریکٹس، اپنی طرف سے ہیلتھ پریکٹسز کرتے تھے۔ میڈیکل اینڈ سرجیکل ٹریٹمنٹس، مساج اور اسی طرح کی چیزیں یہ کرتے تھے، یعنی میڈیکل اور سرجیکل ٹریٹمنٹ پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ فومنٹیشن، ٹفننگ بون سیٹنگ، امپوٹیشن، ہاٹ اینڈ کولڈ باتھس۔ اس میں جو فومنٹیشن ایک طرح سے ہاٹ اینڈ کولڈ تھراپی ہے۔ ٹفننگ کا مطلب یہ ہے کہ بون کے اندر سوراخ کرنا، اور بون سیٹنگ کا مطلب ہے کسی کا ہڈی اگر ٹوٹ جاتا تھا تو اس کی سیٹنگ کرتے تھے۔ امپوٹیشن، کسی کا ہاتھ کاٹنا، کسی کا ٹانگ کاٹنا، اسی طرح کی پریکٹسز وہ لوگ بھی کرتے تھے۔ ہاٹ اینڈ کولڈ باتھس بھی وہ لوگ دلواتے تھے۔ اینشینٹ بیبیلونینس، 1900 ایئرز بیفور کرسچینٹی، کوڈ آف ہمورابی کے نام سے ایک کوڈ تھا، فرسٹ ریکارڈ آن دا میڈیکل پریکٹس۔ میڈیکل پریکٹس میں ہمورابی کے نام سے فرسٹ کوڈ ریکارڈ ہوا۔ اسٹیبلش دا میڈیکل فیس، سب سے پہلے میڈیکل فیس ان لوگوں نے اسٹیبلش کیا۔ ڈسکریجڈ ایکسپیریمنٹیشن، لوگوں کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن کو ڈسکریج کیا گیا۔ اسپیسیفک ڈاکٹرز فار ایچ ڈیزیز، ہر بیماری کے لیے الگ الگ یا مخصوص ڈاکٹر رکھے گئے۔ رائٹ آف پیشنٹ ٹو چوز ٹریٹمنٹ بٹوین دا یوز آف میڈیسن اور سرجیکل پروسیجرز، پیشنٹ کو یہ رائٹ دیا جاتا تھا، یہ حق دیا جاتا تھا کہ چاہے وہ سرجیکل پروسیجر کے تھرو اپنا علاج چوز کرے یا تھرو میڈیسن اپنا علاج چوز کرے۔ نو آرگنائز نرسنگ کیئر، اس زمانے میں نرسنگ کیئر اتنی آرگنائز نہیں تھی۔ اینشینٹ ایجپٹینس، 300 ایئرس بیفور کرسچینٹی، یعنی قدیم دور کے جو مصری لوگ تھے، they derived 700 therapies from minerals, plants and animals۔ ان لوگوں نے 700 تھراپیز جو ہے وہ منرل سے، پلانٹس اور اینیمل سے ڈرائیو کی۔ prescriptions were made up in the form of pills, tablets, injections, infusions, powder, inhalations, etc۔ ان لوگوں نے جو ہے ٹیبلٹس تیار کی، انجیکشنز، انفیوژنس، پاؤڈر اور انہیلیشن جو ہے ان لوگوں نے تیار کی۔ بائی ریور نیل، ہیلدیسٹ اینڈ موسٹ ایڈوانسڈ، ریور نیل کے آس پاس جو لوگ تھے وہ زیادہ ہیلدیسٹ تھے اور بہت زیادہ ایڈوانس تھے۔ پریسٹ فزیشین ان لوگوں نے رکھے تھے، یعنی ان کا جو پادری ہوتا تھا وہ فزیشین ہوتا تھا۔ بلیف این ایول اسپرٹ، مطلب یہ کہ اگر آپ برا سوچو گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ A system of community planning, hygiene, sanitation, embalming, dentistry، ان لوگوں کے دور میں کمیونٹی پلاننگ کے اندر جو ہے ہائیجین کیئر، سینیٹیشن، امبالمنگ یعنی مردے کو محفوظ کرنا، سرد خانے میں رکھنا، اور ڈینٹسٹری کا کام ان لوگوں نے شروع کیا۔
There is an evidence of hospitals and nursing in records of this era. اس زمانے میں ہاسپٹلز اور نرسنگ ریکارڈ کے کچھ آثار ہمیں ملتے ہیں, کچھ شواہد ہمیں ملتے ہیں. ڈائسیکشن پروہیبٹڈ, ڈائسیکشن کو پروہیبٹ کیا گیا, منع کیا گیا. ہینس نو فردر پروگرس, اس وجہ سے مزید پروگرس نہیں ہوا. ڈاکومنٹیشن اباؤٹ 250 ڈیزیز اینڈ ٹریٹمنٹس, 250 ڈیزیز ڈاکومنٹڈ ہے اور اسی طرح ان کی ٹریٹمنٹ بھی ڈاکومنٹیشن میں ملتی ہے. ہبریوز, ہبری وہ لوگ جو اسرائیل, قدیم اسرائیل یا اسرائیل کے جو آباء و اجداد ہے ان کو ہبریو کہا جاتا ہے. موٹیویٹڈ سرونٹ آف گاڈ, اپنے آپ کو خدائی خدمتگار سمجھتے تھے. موزیک کوڈ, موزیک کوڈ ان لوگوں نے بنایا. موزیک از ڈیرائیوڈ فرام موزا, یعنی موسیٰ علیہ السلام. تو موزیک کوڈ کے مطابق آئسولیشن یعنی کسی بیمار کو الگ کرنا, ہائیجین کیئر کرنا, ریسٹ اینڈ سلیپ کہ آپ کو جو ہے ریسٹ اور سلیپ کتنے آورس کے لیے کرنا چاہیے اور کتنے آورس کے لیے آپ کو کام پہ جانا ہے. ڈسپوزل آف ایکسکریٹا, جو فضلے ہے, فالتو مواد ہے, اس کو آپ نے کس طرح ڈسپوز کرنا ہے. ڈس انفیکشن, ریگولیشن ٹو چیک اینیملز بیفور سلاٹرنگ, ایٹنگ. اگر کوئی جانور یہ لوگ ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتے تھے تو اس کو پہلے یہ لوگ چیک اپ کرتے تھے اس کی, تاکہ کوئی بندہ اس سے بیمار نہ ہو جائے. ریلیجن, ڈو ناٹ ایٹ میٹ پاسٹ دا تھرڈ ڈے, ان کے ریلیجن کے مطابق اگر کسی گوشت کے اوپر 3 دن گزر جاتے تھے تو وہ لوگ پھر اس گوشت کو نہیں کھاتے تھے. کنگ گیو ہیلتھ پاور ٹو پریز فزیشین, بادشاہ نے ہیلتھ کی جو اتھارٹی تھی وہ پادری فزیشین کو دی تھی. پریز فزیشین جو ہے ٹک دا رول آف ہیلتھ انسپیکٹر, ہیلتھ انسپیکٹر کے طور پر وہ کام کرتے تھے. بیسک نرسنگ پریکٹسز ورڈ ایگزسٹڈ. پیوریفیکیشن آف مین اینڈ ہز فوڈ, یہ لوگ جو بھی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کی پیوریفیکیشن کرتے تھے, اس کو نہلاتے تھے, اس کی صفائی کرتے تھے اور اسی طرح فوڈ کی بھی صفائی ستھرائی کرتے تھے. دا ریچول آف سرکمسیشن آن دا 8th ڈے آفٹر برتھ, سرکمسیشن کا جو رسم تھا یہ لوگ بچے کی پیدائش کے 8ویں دن کرتے تھے. مینٹ ایز اے سروائیول فار ہیلتھ اینڈ ہائیجین ریزن اونلی, ان لوگوں کے مطابق اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ نے اپنے ہیلتھ اور ہائیجینک چیزوں کے اوپر بہت توجہ کرنا ہے. یوز آف فارماکولوجک ڈرگس. Ancient China, 3000 years before Christianity. By the Yellow River, ان کی جو ہسٹری ہے وہ یلو ریور سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. پیٹریارکل رول, امپورٹنس ٹو رول آف ایٹیکویٹی, ویلیو آف فیملی ایز اے یونٹ, women inferior to men, yang and yin, act positive masculine. Started rule of physical exam, look, listen, ask and feel. فزیکل ایگزامینیشن کے طور پر یہ لوگ لک یعنی دیکھنا, پیشنٹ کو دیکھنا, پیشنٹ کو سننا, ان کے مسائل کو سننا, پیشنٹ سے سوالات پوچھنا بیماری کے متعلق اور اسی طرح فیل کرنا, خود ہی پالپیٹ کرنا. تو یہ لوگ اسی طرح فزیکل ایگزام کرتے تھے. اسٹارٹڈ باز ٹو ریڈیوس فیور کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ لوگ پیشنٹ کو بات کرواتے تھے. لیور ڈائٹ فار انیمیا کے لیے یہ لوگ لیور ڈائٹ کو استعمال کرتے تھے. ہینس نرسنگ واز امپاسبل, اور اس ٹائم پہ نرسنگ امپاسبل تھی کیونکہ یہ بہت قدیم زمانہ ہے, 3000 ایئرز کا. Ancient Indians, first civilizations were highly developed. Ancient Indians کی جو first civilization تھی, ان کی جو ثقافت تھی وہ highly developed تھی. 1500 years before Christianity. ایوریڈا کے نام سے ایک جو ہے علاج گزرا ہے. explains
جس کے مطابق یہ ہائیجین کو ایکسپلین کرتے تھے, ڈیزیز پریونشن کو ایکسپلین کرتے تھے کہ کس طرح سے ڈیزیز سے پریوینٹ ہونا ہے, اور میجر اور مائنر سرجریز کرتے تھے. چلڈرنس کی جو ڈیزیز ہے ان کو اسٹڈی کیا اور ان کے متعلق پھر ان لوگوں نے ڈائگنوزز اور ٹریٹمنٹ نکالے. انوکولیشن ان لوگوں نے کیا. انوکولیشن مینز ویکسینیشن. میٹیریا میڈیکا مطلب مختلف چیزوں سے میڈیسن بنانا. اور ڈیزیز آف سی این ایس اور جینیٹو یورینری سسٹم کی جو ڈیزیز ہے ان لوگوں نے ڈسکور کی. سشروتا, فادر آف سرجری ان انڈیا. چراکا روٹ انٹرنل میڈیسن. Ancient Indians, Charada Samhita, established 4 qualities for nurses. نرسز کے لیے 4 qualities اسٹیبلش کیے. سب سے پہلے نرس کو ڈرگ پریپریشن کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ ڈرگ کو کیسے پریپیئر کیا جاتا ہے. کلیورنس ہونی چاہیے, نرس کو ہوشیار ہونا چاہیے. ڈیووشن ٹو پیشنٹس, ان کی ذہن میں یہ جذبہ ہو کہ میں نے پیشنٹ کی خدمت کرنی ہے, پیشنٹ کی میں نے کیئر کرنی ہے. پیورٹی آف باڈی اینڈ مائنڈ, نرس کا جو ذہن ہے اور جو جسم ہے وہ پاک ہونا چاہیے, وہ پیور ہونا چاہیے. کنگ اشوکا, پبلک ہاسپٹلز ود میل نرسز اینڈ سم ایلڈر وومن. لوگوں نے ہاسپٹلس کے اندر میل نرسز اور کچھ وومن رکھی جن کی عمر زیادہ تھی, اولڈ ایج کی وومن تھی. ہاسپٹلز فار اینیملز, یعنی جانوروں کے لیے بھی ان لوگوں نے ہاسپٹلز بنائے. یونیورسٹیز, مونسٹریز آف ٹیکسلا اینڈ نالندا. ٹیکسلا اور نالندا بہار کے اندر ان لوگوں نے یونیورسٹیز بھی بنائی تھی. نرسز شوڈ ہیو 3 qualities. ان کے مطابق یعنی کنگ اشوکا کے مطابق نرس کے اندر 3 qualities ہونی چاہیے. ایک تو اس کی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہائی ہونا چاہیے, اسکلز اس کے اچھے ہونے چاہیے, اور اس کو ٹرسٹی بندہ ہونا چاہیے, یعنی ٹرسٹ وردینس, کہ پیشنٹ اس کے اوپر اعتبار کرے. Ancient Greek, Hippocrates and the 5th before Christianity. Hippocrates کو فادر آف میڈیسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. Hippocrates, oath is from him, said illness had specific cause, black bile, yellow bile and red bile. یعنی کہ ان کے مطابق illness کی جو ہے کچھ خاص ریزنز ہوتی ہے, کچھ خاص وجہیں ہوتی ہے, جس میں بلیک بائل ہے, یلو بائل ہے اور ریڈ بائل ہے. ڈیولپ ٹرمز پروگنوسس اینڈ ڈائگنوسس. کھیور, ان لوگوں نے جو ہے کچھ ٹرمینالوجیز کو ڈیولپ کیا. ڈائگنوس کے مطابق بیماری کو تشخیص کرنا. پروگنوسس کا مطلب ہے کہ بیماری کا جو پاسبل آؤٹ کم ہے, یعنی بیماری کا علاج ہے یا نہیں ہے. اور کیور, کس طرح سے ہیلتھ کو ریسٹور کیا جائے. تو ان لوگوں نے یہ ٹرمینالوجیز ڈیولپ کیے. نرسز اے فنکشن آف انٹرینڈ سلیوز. ان کی دور میں, ان کی زمانے میں نرسز کا جو کام تھا, نرسنگ کا جو کام تھا وہ انٹرینڈ یعنی غلاموں سے لیا جاتا تھا جو کہ انٹرینڈ ہوتے تھے. Ancient Romans, medical advances borrowed from Greece after they conquered it. تو گریس سے ان لوگوں نے جو ہے جو میڈیکل ایڈوانسز تھے وہ بورو کیے جب ان لوگوں نے گریس کو فتح کیا. believed that lost health could be restored by the gods. ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو دوبارہ صحت مند ہو سکتا ہے. made drainage system, ان لوگوں نے ڈرینیج سسٹم بنایا. ڈرنکنگ واٹر کے اوپر ان لوگوں نے کام کیا. پبلک باتھ رومس کے اوپر ان لوگوں نے کام کیا, اور اس طرح ہاسپٹلس بھی بنائے. ریزروڈ بیسٹ میڈیکل اینڈ نرسنگ کیئر فار سولجرز. اپنے سولجرز کے لیے, اپنے سپاہیوں کے لیے ان لوگوں نے میڈیکل اور نرسنگ کیئر کا اچھا خاصا انتظام کیا. مین اینڈ وومن فار گڈ کریکٹر ڈیڈ نرسنگ. ان لوگوں کے مطابق جو عورتیں ہیں اور مرد ہے وہ نرسنگ کر سکتے تھے, کیونکہ اس سے پہلے کے زمانے میں جو گریس لوگ تھے وہ غلاموں سے نرسز کا جو رول ہے وہ لیتے تھے. 2 classes, patricians upper class, plebeians lower class. Nursing and early Christian era. Women began nursing as an expression of Christianity, act of mercy. تو عورتیں اس فیلڈ میں آئیں
کرسچینٹی کی وجہ سے کرسچینٹی کا مطلب یہ کہ ایک رحمدلی کی طور پر آئی، ایک مسیحیت کی طور پر آئی، ایک معالج کی طور پر آئی. Women were recognized first recording in history as important member of community. پہلی دفعہ عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم جز ہے. پوئی بھی کنسیڈر the first deaconess and visiting nurse. پوئی بھی کے نام سے ایک نرس تھی جس کو جو ہے پہلی دفعہ وزٹنگ نرس کے طور پر بنایا گیا. پوئی بھی واز اپوائنٹڈ ایز چیف میٹرن ان 1862 اور انہی کو پھر چیف میٹرن بھی بنایا گیا 1862 میں. فیبیولا اسٹارٹیڈ دا فرسٹ پبلک ہاسپٹل ان روم. فیبولا کے نام سے ایک اور نرس تھی جنہوں نے پہلی دفعہ روم میں، جو کہ اٹلی کا دارالحکومت ہے، وہاں پر ایک پبلک ہاسپٹل بنایا. ناؤ نرسنگ ان ہائی مڈل ایجز. چونکہ ان دنوں میں جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھی، لہٰذا ان جنگوں کے نتیجوں میں چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس بن گئے. کیتھولک چرچ بیکیم ڈومیننٹ، میڈیسن ڈکلائن ہو گئے. موناسٹیٹک آرڈرز بگن وتھ اسٹرکٹ ڈسپلن، اوبیڈینس اینڈ ڈیووشن. موناسٹیٹک آرڈرز کا یہ مطلب ہے کہ لوگ فلی طور پر اپنے آپ کو مذہب کی طرف جو ہے وقف کرنے لگے اور اپنی زندگی اسٹرکٹلی اپنے مذہب کے ڈسپلن، اوبیڈینس اور ڈیووشن کے مطابق گزارنے لگے، یعنی اپنے آپ کو مذہب کے لیے ہی وقف کر دیا. Monasteries became the place for education of medicine and nursing. Monasteries جو تھی ان کی جو عبادت گاہیں تھی وہ ایجوکیشن اور میڈیسن اور ساتھ ساتھ میں نرسنگ کی سکھانے کی جگہیں بن گئی. لیکن یہ چونکہ بہت زیادہ سخت تھی، اس لیے جو دنیاوی کام کی طرف ان لوگوں کا جو انٹرسٹ تھا وہ ڈیمینش ہو گیا، اور آہستہ آہستہ سے جو مونسٹریز تھی وہ بھی 9th اور 10th سینچری کے بیچ میں ختم ہو گئی. نرسنگ ان 12th to 16th سینچری. 12 سے لے کے 16th سینچری تک کا جو عرصہ ہے اس میں بھی ریلیجیس آرڈرز ہی فالو ہوتے رہے، اور نرسنگ کی فیلڈ میں ڈیڈیکیٹڈ عورتیں آ گئی، اور بالخصوص وہ عورتیں جو منت مانتی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نرسنگ کی فیلڈ میں آؤں گی یا اپنے بیٹی کو نرس بناؤں گی. وہ عورتیں جو نرس بن جاتی تھی وہ پھر اس فیلڈ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی وہ شادی کر سکتی تھی. اس طرح نرسنگ بردرز بھی اس فیلڈ میں آ گئے، یعنی میل نرسز بھی آ گئے جن کی عمریں 16 ایئرس سے لے کے 24 ایئرس تک ہوتی تھی. دی کروسیڈز، جس کو ہم صلیبی جنگیں کہتے ہیں، ایئر پروس ٹو ریکلیم دا ہولی لینڈ فرام دا مسلمس. ہاسپٹلس ڈیولپ آن دی بیٹل فیلڈس. کروسیڈ وہ جنگ ہے جو کہ مسلمانوں اور کرسچنس کے بیچ میں لڑی گئی. اس دوران ان جنگوں میں کرسچنز نے مسلمس کو شکست دی. کرسچن لوگوں نے جو ہے جتنے بھی بیٹل فیلڈس تھے ان کے جو میدان جنگ تھے وہاں پر ہاسپٹلز بنائے، اور نائٹ ہاسپٹلز آف ایسٹی جونز آف جیروزلم کیئرڈ فار دی انجرڈ. نائٹ وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ اپنے کنگ کے لیے لڑتے تھے، تو انہی کے نام سے نائٹ ہاسپٹلز بنائے گئے جن میں زخمیوں کا علاج کیا جاتا تھا. نائٹس آرگنائزڈ نرسنگ کیئر. نائٹس کا جو نرسنگ کیئر تھا وہ آرگنائز تھا. ہیڈ اے پروبیشنری پیریڈ بیفور یو could wear the white robes of knighthood. نائٹ جو بھی بنتا تھا تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک پروبیشنری پیریڈ رکھا جاتا تھا. پروبیشنری پیریڈ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ نائٹ بنتا تھا تو پرماننٹ ہونے سے پہلے 1 مہینہ یا 2 مہینے ان کو نظر میں رکھا جاتا تھا کہ کس طرح پرفارمنس ہے اس کا. تو اگر وہ ان کے معیار پہ پورا اترتا تھا تو پھر اس کو نائٹ بنایا جاتا تھا. اگر وہ ان کے معیار پہ نہیں اترتا تو پھر اس کو نائٹ ہوڈ سے ہٹا دیا جاتا تھا. نرسنگ بیکیم ایکسیپٹیبل فار وومن اینڈ انکریج بائی کیتھولک چرچ. یعنی کیتھولک چرچ نے جو ہے پھر نرسنگ کو وومن میں جو ہے انکریج کیا. دی بوبونک پلیگ.
بوبونک کا مطلب ہے swollen lymph nodes ended the middle ages. اس دوران میں جو ہے چونکہ بہت زیادہ اموات ہو گئی تھی اور جرمز جو ہے وہ ریڈس کے ذریعے کیری ہوئے اور بوبونک پلیگ کے نتیجے میں دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ مر گیا تھا. تو جو بوبونک پلیگ تھا اس میں جو خاص علامتیں تھیں، پیشنٹ کے جو لمف نوڈز ہوتے تھے وہ بڑھ جاتے تھے، فیور ہوتا تھا، چلز ہوتے تھے، اسی طرح ویکنیس بہت زیادہ ہو جاتی تھی. ایٹینتھ اور ارلی 19 سینچری میں بھی چونکہ بہت زیادہ جنگیں لڑی گئی، لہٰذا جو زخمی لوگ تھے اور غریب لوگ تھے ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی. لہٰذا اس ٹائم پہ جو ہے دنیا میں جو صحت کا نظام ہے اس میں ایک چینج کی نیڈ تھی. اسی طرح اس میں ایک سوشل ریفارمز کی نیڈ تھی. تو 19 سینچری میں سوشلی ریفارمز ہو گئے پریزنس کے حوالے سے، پبلک ہیلتھ کے حوالے سے اور اسی طرح غریبوں کے حوالے سے. پاسٹر تھیوڈر فلنٹ کے نام سے ایک بندہ تھا جس نے کیسر ورتھ میں ڈکنس انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک اسکول کھولا جو کہ ایک ریئل نرسنگ اسکول تھا، اور اس کی جو موسٹ فیمس اسٹوڈنٹ تھی شی واز فلورنس نائٹنگل. ناؤ فلورنس نائٹنگل جن کو مدر آف ماڈرن نرسنگ بھی کہا جاتا ہے، یہ کیسر ورتھ نرسنگ اسکول آف نرسنگ گئی تھی 3 منتھس کے لیے. On October 21, 1854, left with 38 women for the Crimean War. Crimean War کے لیے یہ بھی چلی گئی اپنے 38 کلیگس کے ساتھ. چونکہ یہ جو جنگ تھی کریمین وار یہ مینلی برٹش اور رشیا کے بیچ میں یہ جنگ لڑی گئی. تو اس دوران برٹن آرمی کی کیجولیٹیز بہت زیادہ ہو گئی. ان لوگوں کی جانے سے وہ جو ڈیتھ ریشو تھا وہ ہاف ہو گیا تھا. ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ جو ہے لیمپ لے کے رات کو زخمیوں کی عیادت کرتی تھی اور ان کی جو وونز ہے اس کو صاف کرتی تھی. فلورنس نائٹنگل نے نائٹنگل اسکول آف نرسنگ کے نام سے 1860 میں ایک اسکول کھولا جہاں پر اپنے اسکول میں انہوں نے گڈ فوڈ، کلین ایئر اور سینیٹیشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اس کے اوپر اسٹریس کیا. انہوں نے ایک ٹیکسٹ بک بھی لکھا نرسنگ میں اور اس ٹیکسٹ بک کا نام تھا نوٹس آن نرسنگ. اس کی جو آئیڈیاز ہے وہ آج کل بھی نرسنگ میں ہیلپ فل ہے اور یوزفل ہے، جو کہ ابھی بھی چلے آ رہے ہیں. ہسٹری آف نرسنگ ان پاکستان. In 1947, majority of nurses left India. British nurses gone to England. Only about 500 qualified nurses were in the country. There were only 3 schools of nursing were existing: Lady Reading Hospital Peshawar, Mew Hospital Lahore, Civil Hospital Karachi. Efforts were started by محترمہ فاطمہ جناح اینڈ بیگم رانا لیاقت علی خان. ان دونوں عورتوں نے نرسنگ کے حوالے سے اپنی کوششوں کا آغاز کیا. 1948 سے لے کے 1949 تک 4 نرسنگ سکولز بنائے گئے. پہلا جو تھا اسکول آف نرسنگ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی، گنگارام ہاسپٹل لاہور، یہ تو اس پاکستان میں تھے. ایسٹ پاکستان میں بھی 2 سکولز تھے. ارلی 1960s سرٹیفکیٹ پروگرام واز ریپلیسڈ بائی ڈپلوما پروگرام. چونکہ 1947 سے لے کے 1960 تک سرٹیفکیٹ پروگرام چل رہا تھا نرسنگ کا، اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو ڈپلوما پروگرام میں کنورٹ کیا جو کہ 3 سال کا ابھی بھی چل رہا ہے. 1956 گورنمنٹ آف پاکستان ود USAID
پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ واز اسٹیبلش ایٹ JPMC. پوسٹ گریجویٹ کالج بنایا گیا JPMC میں UCET کے تعاون سے. پریپیئر نرسز ایجوکیٹرز اینڈ مینیجرز. یہاں پر نرسنگ ایجوکیٹرز اور مینیجرز تیار کیے گئے. 1973 تک نرسنگ واز ریگولیٹڈ بائی ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان نرسنگ کونسل. رسپانسبل فار نرسنگ کونسل جو تھی وہ رسپانسبل ہوتی تھی کہ وہ ایگزامینیشن کو کنڈکٹ کرے, ڈپلومہ ایشو کرے اور نرسنگ ایجوکیشن کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ طے کرے. پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے وہ 1973 کے آئین کے مطابق بنایا گیا. PNC جو ہے ایک ریگولری باڈی کے طور پر لایا گیا اور اسی کے مطابق جو ہے وہ بنایا گیا کہ نرسنگ کی جتنی بھی ایشوز ہے وہ PNC نے ہی علیحدہ طور پر یا الگ سے جو ہے وہ ڈیل کرنے ہیں. آل پروونسز آف پاکستان ٹو ریگولیٹ دا پروونشل ایگزامینیشن بورڈز. PNC کی ذمہ داری لگائی گئی کہ جتنی بھی صوبے ہے اس کے اندر جو نرسنگ بورڈز ہیں ان کا جو ایگزام ہے وہ PNC نے ہی کنڈکٹ کرنا ہے, جس میں NWFE نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ, سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ, پنجاب نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ اور اسی طرح بلوچستان نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ ہے. ان سب کا جو ایگزامینیشن ہے وہ PNC نے ہی ریگولیٹ کرنا ہے. یعنی کوئی بھی نرسنگ بورڈ جو ہے اپنی طرف سے خود ساختہ طور پر اسٹوڈنٹ سے ایگزام نہیں لے سکتی. In 1987 ریویژن آف نرسنگ کریکولم کو ریوائز کیا گیا. 1988 میں جو آغا خان یونیورسٹی ان لوگوں نے فسٹ BSN پروگرام سٹارٹ کیا جو کہ پوسٹ RN تھا. یعنی جو بندہ نرسنگ ڈپلومہ کرتا تھا اس کے بعد جو ہے وہ 2 سال ڈگری 2 سال کورس کر کے وہ BSN بن جاتا تھا. Early 1990s at public sector of Pakistan like Jamshoro College of Nursing and so on. Jamshoro College of Nursing نے جو ہے 1990 میں یہ پوسٹ RN کا جو پروگرام ہے وہ سٹارٹ کیا. Early 1990s post basic program in different discipline were started in different provinces of the country. یعنی مختلف شعبوں میں پھر پوسٹ بیسک پروگرام سٹارٹ کیے گئے. In 1997 School of Nursing Aga Khan University started BSN 4 years program. In 2001 Aga Khan University School of Nursing started MSN International Council of Nurses course. Nurses have 4 fundamental responsibilities. یعنی nurses کی 4 fundamental responsibilities ہیں. سب سے پہلا ٹو پروموٹ ہیلتھ کو پروموٹ کرنا اور اچھا کرنا. ٹو پریونٹ ایلنس لوگوں کو بیماریوں سے بچانا. ٹو ریسٹور ہیلتھ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی ہیلتھ کو ریسٹور کرنا, دوبارہ بحال کرنا. ٹو ایلیویٹ سفرنگ اگر کسی مریض کو یا کسی انڈیویجول کو کوئی تکلیف ہے, کسی چیز کی وجہ سے سفر کر رہا ہے تو اس چیز کو ایلیویٹ کرنا, اس کو ختم کرنا. Professional organizations and unions. International Council of Nurses 1899, Geneva, Switzerland, Sigma Theta Tau International 1922, and India become International Honor Society for Nurses in 1985. American Nurses Association 1911, Pakistan Nursing Council 1948, Pakistan Nurses Federation registered in 1972. These are the references, and thank you.